Assalamu alaikum viewers. It's an important day. It's very important day for RLK Group. Why? Well, our CEO, Madam Sabat Khan, and Director Marketing, Madam Zulaikha Khan, they gave us an idea. And the idea was to bring those people who have achieved wonderful things in their life because of their hardship by giving them the name Talking Books. So they gave the assignment to the Department of English Language and Literature and Library and Information Resource Center, RLK Group, to realize this concept. So the concept is realized, and it is known as Talking Books Forum, where we are going to have the wonderful people with us. Now, they shall be sharing their stories, and the first story, the first book today we have is no one else but Professor Dr. Rashid Latif Khan, Sitara-e-Imtiaz, who is the chairman of RLK Group. Today, the first book is going to be read by 6 students. They are from medical science, from the Department of English, from the Department of Computer Science, MIT, HND, and Psychology. Professor Rashid Latif Khan will tell his stories, and afterwards the student will ask questions based on that. So may I say that Dr. Rashid Saib will be the talking book, whereas the students shall act as the readers or the audience. Ladies and gentlemen, our first talking book is Professor Rashid Latif Khan, Sitara-e-Imtiaz, A Saga of Excellence. दूसरे अल्फाज में प्रोफेसर डॉक्टर राशिद लतीफ़ खान, एक सफ़र अज़मत. आइए चलते हैं, ये कहानी सुनते हैं राशिद साहब की ज़बानी, और उसके बाद तुलबा के सवाल देखते हैं और जवाबात हमारे डॉक्टर साहब देंगे. बहुत शुक्रिया. ये हमारे बुज़ुर्गों की देन है कि जब पाकिस्तान नया बना, तालीम पे उस वक्त की हुकूमत का ज़ोर था. उन्होंने जो अच्छे स्टूडेंट्स थे, ब्राइट, उनको पीएचडी करने के लिए इंग्लैंड भेजा. हमारा रुख उस ज़माने में इंग्लैंड ही था, चूँकि ब्रिटिश हमें रूल करके गए थे, वही हमारा काबा था. तो जो भेजे लोग पीएचडी करने के लिए, उनमें प्रोफेसर सलाम भी थे, बिकॉज ही वॉज वेरी ब्राइट इन मैथमेटिक्स, और उस वक्त वो पढ़ाते भी थे गवर्नमेंट कॉलेज. प्रोफेसर सलाम गए 3 साल का स्कॉलरशिप लेके पीएचडी इन मैथमेटिक्स करने. ये प्रोफेसर सलाम ने जहाँ ये कहानी सुना रहे थे, मैं भी बैठा था, मैंने ख़ुद सुनी उनके मुंह से. गए तो इन्होंने पीएचडी मैथमेटिक्स 2 साल में कर ली, मुकम्मल कर ली. जब मुकम्मल कर ली तो ये अपने सुपरवाइज़र के पास गए कि जी मुझे स्कॉलरशिप 3 साल का मिला था, मैंने 2 साल में ये पीएचडी, अब 1 साल मेरे पास है, मैं कुछ करूं कि चला जाऊं वापस. उन्होंने कहा नहीं, मेरा ख्याल है तू कुछ कर. उन्होंने कहा जी फिर मैं क्या करूं. उन्होंने कहा तो फिज़िक्स में पीएचडी कर ले. उन्होंने कहा जी मैं कभी ज़िंदगी में केमिस्ट्री फ़िज़िक्स नहीं पढ़ी, मेरे स्कूल में ही नहीं थी साइंस, तो मैंने तो फिज़िक्स के अल्फ़ाबेट भी नहीं आते, मैं कैसे. कहते मेरे सुपरवाइज़र ने कहा आई थिंक यू विल डू इट. कहते जब उसने 2-3 दफ़ा कहा, कहते जी फिर मैं कैसे करूं. उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स ऑक्सफोर्ड के पास भेजता हूँ, वो तुम्हें करवा देगा, मैं टेलीफोन करता हूँ. कहते उनके टेलीफोन के बाद मैं गया उस प्रोफेसर के पास. वो जब जो ही मैं गया, पहुँचा उसके पास, उन्होंने प्रोफ ने बोला कि यंग मैन you come for PhD in physics and you want to do it in 1 year? No way. Get lost, get lost. खैर कहते मैं वापस जाके अपने मैथमेटिक्स के सुपरवाइज़र को कहा कि जी मैं गया था. उन्होंने तो गेट लॉस्ट, भाग जा, तू नहीं कर सकता, 1 साल में कौन करता है पीएचडी. उन्होंने कहा फिर भी वो सुपरवाइज़र उनका
تو انہوں نے کہا نہیں میرا خیال ہے تو کر لے گا، میں دوسرے پروفیسر کے پاس تمہیں بھیجتا ہوں کیمبرج۔ انہوں نے دوسرے پروفیسر کے پاس بھیجا، اس نے رکھ لیا، اینڈ پروفیسر سلام ڈیڈ PhD in physics in 1 year with first class first، جس کو کہتے ہیں۔ اس کا تھوڑا سا ہنسنے والا پارٹ بھی ہے، کہتے ہیں میں نے جب PhD کر لی، ایک دن میں کوارٹرنگل میں جا رہا تھا تو وہ پہلا پروفیسر، اس زمانے میں کاریں تو ہوتی نہیں تھی، وہ اپنی پتلون کو کلپ لگا رہا تھا سائیکل پہ چڑھنے سے پہلے، وہ پتلون کو اس طرح کلپ لگا لیتے تھے تاکہ یہ پھنسے نہ چین میں، وہ لگا رہا تھا۔ کہتا میں پاس سے گزرا، کہتا ہے یہاں میں کام کہتا میں چلا گیا۔ You are the one who wanted to do PhD in 1 year in physics، کہتا ہے yes۔ How are you doing? What have you done? کہتا ہے sir, I have done PhD in physics in 1 year first class first۔ کہتا ہے جو پنجابی بولتے سی پروفیسر، کہنا گورے دا منہ ہو گیا لال، اور سائیکل تے ان چڑھ کے نسیا، میرے وال مڑ کے نہیں دیکھا۔ دیٹ واز پروفیسر سلام۔ اور پھر نوبل لاریٹ، یہ سب اچیومنٹ۔ سو میں نے یہ کہانی اچھا ہے کہ آپ کو سنا دی، یہ پروفیسر سلام کی زبانی سنی، لیکن آج کا میسج آپ سب کو یہ ہے، آپ علم دوست بنو۔ Forget about his color, his features, his physical appearance in any form۔ اگر وہ knowledgeable ہے، اس کے پاس علم ہے، اسے سیکھیے، doesn't matter وہ ہی ہے، شی ہے، کیا ہے، وہ علم دوست ہے تو آپ علم دوست بنیے۔ تو آپ لوگوں کے سوال پوچھنے سے پہلے میری آپ کو سجیسٹن، ایڈوائس تو نہیں کہہ سکتا، سجیسٹن یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ جائیں، جس عمر میں بھی جائیں، علم تو کہتے ہیں نا قبر تک بندہ سیکھتا رہتا ہے۔ When you stop learning, it means you're dead, as good as dead۔ Continue learning۔ Believe in me, I'm close to 90۔ ابھی بھی میں رات کو اٹھ کے پڑھتا ہوں، ابھی بھی رات کو اٹھ کے پڑھتا ہوں، چونکہ میری ماں نے یہ عادت مجھے ڈالی تھی رات کو اٹھ کے پڑھنے کی۔ تو کنٹینیو ایجوکیٹ یور سیلف، بی اے لرنڈ فیلو۔ اور علم تو اتنا بڑا سمندر ہے، آپ جتنا مرضی اس میں سے چلو بھر کے نکال لیں، سمندر ہے۔ آلویز گو آؤٹ ان لائف، ڈو سم تھنگ، کہ یہ نہیں ہے کہ دنیا مک گئی، دنیا تو بہت واسٹ ہے، بہت وسیع ہے۔ سو آپ کا ایٹیٹیوڈ، ماشاء اللہ آپ ابھی تو اسٹوڈنٹس ہیں، ریمین اسٹوڈنٹس آل یور لائف، ریمین اسٹوڈنٹس۔ علم کی خواہش رہے آپ کو سب کو۔ بہت سارے، میں تو اب ان کو بتا رہا تھا، کمپیوٹر، ٹیلی فون، انٹیلیجنس، یہ اس طرح کی باتیں ہیں جو مجھ سے بیونڈ ہیں۔ مجھے اپنی بیٹیوں کی، بچوں کی ہیلپ لینی پڑتی ہے، ایون گرینڈ چلڈرن، ان سے پوچھنا پڑتا ہے یار یہ کیسے ہوتا ہے، وہ کر کے منٹ میں کر دیتے ہیں۔ اب مجھے نہیں آتا، لیکن میرا یہ کنفیشن ڈزنٹ مین کہ یو اسٹاپ لرننگ۔ 90 نہیں ہے، آپ کل لانگیوٹی کا زمانہ ہے۔ All of you will live into 90s, provided you take care. Provided you take care. ابھی سے آپ اپنا کھانا، اپنی ایکسرسائز اور اپنی پڑھائی، yearn to learn, yearn to know more، یہ تینوں باتیں جاری رکھیں تو انشاءاللہ you will be there all the time۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا تینوں نہیں آتا، آپ کو ان سے زیادہ آتا ہوگا۔ یہ رکھیے ٹارگٹ،
پھر دیکھیے آپ کے لیے علم کے نہیں، دولت کے، پروفیشن کے، سوسائٹی کے کیسے دروازے کھلتے ہیں، کیسے دروازے کھلتے ہیں۔ انسان عزت کا بھوکا ہے۔ وی آل وانٹ ریسپیکٹ۔ آپ کے نوکر جو آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں، دے وانٹ ریسپیکٹ، آپ بھی چاہتے ہیں، اینڈ دیٹ کمز ود اے نالج اینڈ اسکلس، ود اے نالج اینڈ اسکل۔ اگر آپ نالجبل ہیں تو آپ کو لوگ سنیں گے، یہ عقل کی گل کرتا ہے، ورنہ یہ بابا 10 لطیفے پہلے سنا چکے ہیں، ریپیٹیٹو ہو جائیں گے آپ۔ اور ڈیمینشیا کی ایک وجہ یہ بھی ہے، وین یو اسٹاپ یوزنگ یور برین، اف یو کیپ یور برین ایکٹیو تو ڈیجنریشن آف دا برین از سلوڈ ڈاؤن۔ ڈیجنریشن تو انیویٹیبل ہے۔ اللہ میاں نے انسان کو بنایا 123 سال سے زیادہ کوئی نہیں زندہ۔ دا اولڈسٹ پرسن ہو لیوڈ 123 ایئر، اس سے زیادہ لمبی عمر والا نہیں ملا۔ لیکن if you live into 90s or go beyond 100، میرا ایک سکا چاچا ہے، سکا چاچا، he is 105، still kicking and raising lot of dust۔ Why not you? Why not you? So پہلی بات جو میں آپ سے کہوں، ٹیک کیئر your physique، your mental health and skills۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ پہ کتنی کرم نوازی کرتا ہے، کیسے کیسے دروازے، کیسے کیسی جگہ پہ آپ کو عزت ملتی ہے، اور عزت کا انسان کو۔ How do you think that we as students can help change this religious bias جو ہماری تعلیم وغیرہ میں کبھی کبھی آ جاتا ہے؟ ویری سمپل، آپ اپنی زندگی میں کسی کی کرائٹیریا، کسی کو جج کرنے کا، اس کی نالج اور اسکلس یہ رکھیے۔ اینڈ تھرڈ، سوشل بیہیویئر۔ سوشل بیہیویئر دیٹ مینس کہ وہ انسانوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتا ہے، ارسپیکٹو آف کلر، کریڈ، ریلیجن، نیشنلٹی، ایوری تھنگ۔ سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان اور انڈیا کی جب پارٹیشن ہوئی تو آپ نے کہا وی آر سیم پیپل، تو اب اگر دیکھا جائے، ہم اگر کمپیریزن کریں پاکستان کا باقی کنٹریز کے ساتھ، تو ہم سر کافی فیلڈز میں پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ پاکستان بنا تھا تو جو باؤنڈری کے دوسری طرف رہ گئے، جس کو ہم انڈیا کہتے ہیں، وہ اور ہم جو ادھر آ گئے ایک سے ہی تھے، ایک سی زبان بولتے تھے، ایک سا رنگ تھا، ایک سا روپ تھا، اور ہندو سکھوں سے ہمارے بزرگوں کی بڑی دوستیاں تھیں۔ آج کل کے زمانے میں مونارکی، آٹوکریسی، ڈیموکریسی، ڈکٹیٹرشپ، ان سارے سسٹمز کو دیکھا جائے، ڈیموکریسی جن ملکوں میں ہے وہ ترقی پہ ہے۔ میڈیسن کی فیلڈ میں آپ نے اتنی زیادہ محنت کی اور اتنی زیادہ اچیومنٹس حاصل کی، تو واز دیر اینی پرٹیکولر مومنٹ ان یور لائف وین یو تھاٹ کہ آئی ایم گیونگ اپ؟ گڈ کویشچن۔ یہ میں نہیں، ہر انسان کی زندگی میں ایسے مقام آتے ہیں جہاں پہ وہ محسوس کرتا ہے وہ دو راہ پہ کھڑا ہے، رائٹ جاؤں کہ لیفٹ جاؤں، اور اس کو بینگ ہیومن، ایک انسان ہونے کے ناطے قطعاً پتہ نہیں رائٹ جاؤں گا تو کہاں پہنچ جاؤں گا، لیفٹ جاؤں گا تو کہاں، ہنچ ہوتا ہے، ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں ادھر جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گی، اسی لیے آپ اس طرف چل پڑتے ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں۔ وہاں اینڈ پہ پہنچ کے پتہ لگتا ہے نہیں یار ایک غلط فیصلہ ہو گیا، کھبے پاسے جاندا تے چنگا سی۔ یہ رزلٹ بتاتا ہے، رزلٹ بتاتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہو سکے اگر کوشش کریں گے آپ کامیاب، آپ کی کسی سے لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میرا میسیج آج لکھ لیجئے، کتنا بھی سیریس ایشو ہو، کتنا بھی ڈفرینس اوپینین ہو، آپ بیٹھ کے اپنے آپ
غور فرمائیے کہ اس کو لڑائی کے بغیر کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے. تو ان آور سوسائٹی those who make it, look at them. What's the reason? How come they are more successful than you are? Don't feel jealous. Feel کہ میں بھی وہ کر سکتا ہوں and آپ کر سکتے ہیں. So anything good you see in others, adopt it. What was your point of view that the turning point of your success? زندگی اس طرح کا جوا نہیں ہے کہ آج پیسے لگا دیا آپ نے, کل کو لاٹری نکل آئی. لاٹری اس طرح سے نہیں نکلتی اس کی. یہ تو جس کو امپرسیپٹیبل کہتے ہیں, گریجولی آپ پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کامیابی کتنی ہوگی, دوسرا, تیسرا, چوتھا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی زندگی کی کہانی سناؤں. میں پہلے ملتان نشتر میں بہت سال پڑھایا, پھر لاہور آ گیا. جب میں لاہور آیا 1979 میرے استاد MBBS کے استاد ڈاکٹر سیال صاحب ان کا نام تھا, وہ اور ان کی جنریشن کے ڈاکٹر یوسف, ڈاکٹر بلقیس فاطمہ, they were all practicing and very successful practitioners. اب میں سوچا یا اللہ, میں لاہور جاؤں گا اتنے کمپٹیشن میں, میرا کیا بنے گا؟ کوشش ہی ہوگی. اس کوشش میں ایک کہانی, بہت ساری کہانی ہے لیکن ایک کہانی میں سناؤں. دنیا کا IVF یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی پہلا 79 میں انگلینڈ میں پیدا ہوا. لڑکی تھی, لوئی براؤن اس کا نام ہے. تو یہ 79 کی بات ہے. جب شروع میں یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا ہوا, ایون گائنیکالوجسٹ ہیڈ ڈاؤٹس کہ یہ کیسے ہو گیا, صحیح بھی ہوا, غلط ہوا, کیسا ہوا. یہ 84 کی بات ہے, 5 سال ہوئے تھے ٹیسٹ ٹیوب بیبی پہلا پیدا. میں اور سیال صاحب سرجنز آفس میں بیٹھے, وہ پریکٹس کرتے تھے اس وقت, میری بھی تھی, تو میں پاس ان کے بیٹھا. تو میں کہا سر IVF کریے. ٹیسٹ ٹیوب کو IVF کہتے ہیں, ان ویٹرو فرٹیلائزیشن. IVF کریے. تو وہ اینک لگاتے تھے ایسے اوپر سے مجھے دیکھے, کیا مطلب؟ میں کہا سر ہم بھی کوشش کریں IVF پریگنینسی کی. یہاں پہ صحیح ہیموگلوبن کی رپورٹ نہیں آتی, تم لیبارٹری میں IVF کرو گے؟ نو وے. یہ میرے استاد, میرے مینٹور, میرے بزرگ, اب تک میں ان کو ایسے ہی الفاظ سے یاد کرتا ہوں. یہ ان کا جواب تھا. بٹ آئی ڈنٹ ٹیک نو فار این آنسر. ہم نے کہا ٹرننگ پوائنٹ. I didn't take no from my mentor, from my teacher. میں نے ڈھونڈا. اس وقت آسٹریلیا میں دوسرا بچہ پیدا ہوا تھا. انگلینڈ خط لکھا, انہوں نے کوئی جواب نہ دیا. آسٹریلیا خط لکھا کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آ جاؤ, موناش یونیورسٹی ہے میلبرن میں, وہاں پیدا ہوا تھا آسٹریلین پہلا بچہ. میں نے اپنے خرچے, میری پریکٹس لمیٹڈ, اتنے پیسے بھی نہیں تھے, لیکن ہم نے ٹکٹ کٹایا, میلبرن پہنچ گئے. وہاں میں 1 مہینہ رہا. وہ کیسے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, میں رات کو بیٹھ کے 2 بجے تک نوٹس لکھتا رہتا. ایون کہ سرجن کی ٹانگیں ایسے تھیں, ہاتھ ایسے تھے, سچ ڈیٹیل. تبھی رات کے 2 بجے تک. ایک دفعہ آسٹریلیا میں ٹائم آ گیا ہے نا, تو میں نے
رات کے 2 بجے ٹیلی فون کیا اپنی بیوی کو, کہتی ہے تو اس وقت کی کر رہے ہیں؟ میں کہا میں جاگ رہا ہوں. کیوں؟ کہ وہاں تو 2 بجے ہیں. میں کہا پر 2 بجے ان کے میں تعالی کام کر رہے ہیں. سو آئی میڈ نوٹس, کیم بیک, میڈ اے ٹیم. لکیلی وہ پہلے میں کہانی سنا چکا ہوں, پہلا IVF 89 میں پیدا ہوا, 5 سال. Now if you look at it, waiting for the success for 5 years is long time. It is long time. But جس کو کہتے ہیں نا لگے رہو یا پرسویئرنس. سو ایک دفعہ فیصلہ کر لو, پرسویئر, پھر چھوڑنا نہیں ہے. سر آپ نے بتایا کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے انسانوں کا اسکلڈ ہونا مشینز کے اسکلڈ ہونے سے, ایڈوانس مشین سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. اس کے بارے میں ان کو احساس کیسے دلایا جا سکتا ہے؟ میں دیکھیں جی, آپ کی کلاس میں 50 لڑکے ہوں گے, لڑکے لڑکیاں, سب کی سوچ ایک نہیں, سب کی بیک گراؤنڈ بھی ایک نہیں, سب کی ضروریات ایک نہیں ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی ہے. فیملی کی ضروریات ہے, وہ جا کے سپورٹ کرنا چاہتا ہے اپنی فیملی کو. دوسرے کو آپ کی فیملی سپورٹ کر سکتی ہے, چاہے تو جتنے مرضی جا کے پڑھے. حالات فرق ہیں. لیکن جہاں تک آپ لوگوں کا تعلق ہے, پہلی بات تو مسلمان تب ہوتا ہے جب پہلا کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں؟ تو پہلا کلمہ پڑھنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے. اسی طرح کچھ بھی کرنا ہے آپ نے, اس کا ارادہ کرنا ضروری ہے بابا. آپ کی 50 کے 50 کلاس فیلوز جو ہیں, ان کا چونکہ بیک گراؤنڈ ایک نہیں, ان کے فیوچر پلانز ایک نہیں, اس میں ہر طرح کے ہیں لوگ ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ اپنا ارادہ کیجئے, آپ نے پاکستان کو بہتر بنانا ہے. تو آپ اپنا ٹارگٹ اس کو اوور شیڈو نہ ہونے دیجئے آپ کے کلاس فیلو سے. آپ کے دوستی رکھنی ہے وہ اور بات ہے, آپ کی ڈیسیجن میکنگ تو آپ کے پاس ہے, آپ کی محنت رات کو اٹھ کے پڑھنا آپ کے پاس ہے, آپ کا کس ڈائریکشن میں جانا وہ فیصلہ آپ کے پاس ہے. اچھے پاکستانی بننا. یہ بات یہ ہے کہ آج کا اس سیشن کا فائنل نوٹ کیا ہو, یا نوٹ کو کہہ دیجئے میسج کیا ہو, یا اس کو کنکلوڈ کیسے کیا جائے. میں یہ کہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے 6 برائٹ بچے اس انسٹیٹیوشن سے سلیکٹ کیے. دے آسکڈ می ویری پرٹیننٹ فوکسڈ کویسچنس اباؤٹ ویریس ایسپیکٹس آف لائف. وہ سوشل لائف تھی, وہ پروفیشنل تھی, وہ انسٹیٹیوشن تھی, وہ پاکستان, وہ بہت کچھ, ہر ایک کے متعلق ہم نے باتیں کی. ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان راہیں دے, ہمیں زندگی میں آسانیاں دے. میں ڈے 1 سے میں نے علم کو بانٹا ہے اور دل سے بانٹا ہے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے, spread good knowledge which is beneficial to the other person and through that to the society and to Pakistan. Thank you.